बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा ताल्लुक़ एक खाते पीते घराने से था और हम सिर्फ 2 ही भाई थे। बड़े भाई ने जैसी तालीम मुकम्मल की, नौकरी के लिए जापान की किसी कंपनी में दरख्वास्त दे दी। मेरे भाई को हमेशा से जापान जाने का शौक़ था। मेरे माँ बाप को पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क नहीं पसंद था, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को जापान जाने की इजाज़त नहीं दी। मेरे बाबा ने भाई के लिए बहुत अच्छी नौकरी भी तलाश कर ली ताकि वो रुक जाए, मगर उस पर तो जापान जाने का जुनून सवार था। वो किसी की सुनने मानने को तैयार नहीं था। उसकी डिग्री अच्छी थी और वो ज़हीन भी था, इसलिए जल्द उसकी दरख्वास्त मंजूर होगी और वो जापान चला गया। उसके यूं ज़िद करके जाने पर कुछ अरसा तो मेरे माँ बाप नाराज़ रहे, मगर फिर उससे राब्ता रखने लगे। मेरा भाई वहाँ बहुत मुतमिन था, लेकिन मेरे वालिद का कहना था कि जापान बिल्कुल अच्छा मुल्क नहीं है। वो सारा दिन इसी फिक्र में मुब्तला रहते थे कि किसी तरह भाई को वापस बुला सकें। कुछ अरसा गुजरा तो भाई ने बताया कि जापान में अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा। वहाँ बहुत तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है और ख़ास तौर पर उनकी औरतें दर इस्लाम कबूल कर रही हैं। उनमें शऊर पैदा हो रहा है और वो अपने आज़ाद माहौल से उकताने लगी हैं। मेरे बाबा ये सुनकर खामोश हुए थे और इस बात पर लंबी लंबी बहस करने लगे और दुआ करते कि अल्लाह बाकी सबको भी हिदायत दे। हम सब तब नहीं जान पाए थे कि मेरा भाई हमें इस किस्म की बातें क्यों बताने लगा है। वो शायद तब हमारा दिमाग बनाना चाह रहा था और हमें तकरीबन इस बात पर मुत्तफिक कर चुका था कि जापान की औरतें और लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। असल मामला तब खुला जब एक रोज़ मेरी अम्मी ने बहुत जोश से मेरे भाई को फ़ोन किया और उसे बताने लगी कि उसके लिए अम्मी ने अपनी भतीजी पसंद कर ली है। अम्मी भाई को बता रही थी कि कैसे अम्मी की भाभी यानी मेरी ममानी अपनी बेटी का रिश्ता अपने भांजे से करना चाह रही थी, मगर अम्मी को ये खबर मिली तो जल्दी से जाकर मामू के कान में ये बात डाल दी कि उनकी इकलौती और निहायत खूबसूरत बेटी को अम्मी अपनी बहू बनाएगी। मामू तो अम्मी की ख्वाहिश सुनकर ही खुश हो गए थे, क्योंकि मेरी मामी के भांजे की निस्बत मेरा भाई बहुत अच्छा और प्यारा था। हमारा घराना भी खाता पीता था और फिर वो तालीम याफ्ता था और बेहतरीन मुलाजमत कर रहा था। मामू ने फौरी अम्मी को हाँ कर दी और ममानी को उनके इरादों से बाज रखा। अम्मी पुरजोश सी मेरे भाई को अपनी अक्लमंदी का किस्सा सुना रही थी, जबकि मेरा भाई तो ये बात सुनकर बिदक गया कि उसका रिश्ता कर दिया गया है। वो अम्मी से लड़ने लगा कि ऐसा सोचने से पहले उन्होंने भाई से मशवरा क्यों नहीं किया। वो बेमरवती से अम्मी को इनकार कर गया और वाज़ेह अल्फाज में उनसे कह दिया कि अम्मी, आपका तय हुआ रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। वो बोला कि मैं अभी पाकिस्तान नहीं आ सकता, इसलिए मेरी शादी या मंगनी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। उसने ऐसे अल्फाज बोलते हुए अम्मी की हालत के बारे में सोचा ही नहीं और अपनी बात सुनाकर काल काट दी थी। मेरी अम्मी सख्ता ज़दा सी बैठी रह गई थी। अब अगर वो मामू से जाकर इनकार कहती तो वो हमेशा के लिए नाता तोड़ देती, क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता तय होने से पहले अम्मी ने अपने बेटे की बात करके वो रिश्ता ज़ाया करवा दिया था। ममानी कितने ही रोज़ मुँह फुलाए रही थी और अब कहीं जाकर वो भी मान गई थी। पहली बार हमारे ताल्लुकात ममानी के साथ अच्छे हुए थे, वरना उनकी कभी मेरी अम्मी या खालाओं के साथ नहीं बनी थी। शर्मिंदगी और परेशानी से मेरी अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और हमें अम्मी को अस्पताल ले जाना पड़ा। मुझे सब पता चला तो मैं अपने भाई को फ़ोन करके खूब लड़ा और उससे कहा कि माँ की ख्वाहिश से बढ़कर क्या चीज़ होगी। वो जापान जाना चाहता था, सो चला गया और वहीं नौकरी भी कर ली और अब वहीं सेट हो गया है। मेरे माँ बाप ने उसकी खुशी की खातिर सब कबूल कर लिया था, मगर वो मेरी अम्मी की एक ख्वाहिश का मान नहीं रख सका। मेरे लड़ने पर वो उल्टा मुझे गलत बोलने लगा और कहने लगा कि अम्मी को चाहिए था कि वो बात करने से पहले मुझसे पूछ लेती। तब मेरे भाई ने लड़ते हुए ऐसी बात कही जो मुझे ठिठका गई थी और पहली बार मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्यों मेरा भाई हमें जापानी औरतों के मुसलमान होने की खबरें देता था, क्योंकि वो मुझसे लड़ते हुए तेज़ी में बोल गया कि मैं अब पाकिस्तानी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखता। जब मैंने ठिठक कर उसकी बात का मतलब पूछा तो बोला कि मैंने बस यूं ही एक बात कह दी है, वरना मेरा भी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। और अगर तुम्हें अम्मी की बात का मान रखने का इतना ही शौक़ है तो तुम अम्मी की पसंद से ही शादी कर लेना। इससे अम्मी भी खुश हो जाएंगी और तुम भी मुतमिन रहोगे। मैं अपने भाई की बेहिसी पर गुस्से से फ़ोन काट गया। मुझे अपने भाई की इस हरकत पर कोई हैरत नहीं हुई थी। वो हमेशा से ही ऐसे मनमानी करता था। जापान जाने के लिए भी उसने हमारे माँ बाप की मर्ज़ी या खुशी का ख्याल नहीं किया था और अब फिर से वही रवैया अपना रहा था। मैं अपनी अम्मी के पास गया तो मेरे बाबा उनको तसल्ली दे रहे थे और जो बात कर रहे थे वो मुझे गुमसुम कर गई थी।
بابا امی سے بول رہے تھے کہ تم فکر مت کرو، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارا بڑا بیٹا ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، وہ پہلے تھوڑا نخرہ کرے گا مگر پھر مان بھی جائے گا، کیونکہ آپ نے اسے پہلے نہیں بتایا تو اسی لیے بس اسے تھوڑا غصہ آ گیا ہوگا۔ امی پاپا کی بات سے اتفاق کر رہی تھی اور منتظر تھی کہ میرے بھائی کا غصہ کم ہو تو پھر سے بات کرے، جبکہ میں پریشان ہو گیا کہ اب ان دونوں کو کیا بتاؤں۔ وہ پاکستان میں شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے تو یہ بھی شک تھا کہ شاید وہ جاپان میں کوئی لڑکی بھی پسند کر چکا ہو۔ میں نے امی کے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا اور سوچ لیا کہ جب ان کی حالت کچھ سنبھل جائے گی تو ان کو سب کچھ سمجھا دوں گی، مگر مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور میرے بابا نے فون کر کے میرے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے بابا کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اسے پاکستانی لڑکے سے شادی نہیں کرنی۔ میرے بابا دل برداشتہ ہو گئے اور گمسم سے رہنے لگے۔ مجھے اپنے بھائی کی سنگ دلی پر شدید غصہ آتا تھا۔ میں نے بابا کو دلاسا دینے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھ سے ایسی فرمائش کر دی جسے سن کر مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا جو آس بڑی نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے بابا کی خواہش پر سر جھکا دیا۔ میرے بابا خوش ہو کر میرا کندھا تھپ تھپانے لگے۔ وہ کمرے سے گئے تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ میرے بابا چاہتے تھے کہ میں ماموں کی بیٹی سے رشتہ کرنے پر مان جاؤں تاکہ وہ ہمارے ماموں اور امی کو سمجھا کر صرف لڑکا بدل دیں۔ مجھ میں اور میرے بھائی میں کوئی خاص فرق نہ تھا۔ ماموں کی بیٹی میری ہم عمر تھی اور میں بھی تعلیم یافتہ تھا۔ یقیناً ماموں کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن میں نہیں جانتا تھا ماموں اس بات پر کیا شرط رکھنے والے تھے۔ میرے بابا نے جا کر امی کو سمجھایا اور پھر ماموں سے بات کی۔ پہلے تو ماموں کو مجھ پر اعتراض ہوا کہ میرے مستقبل کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، میں ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، کوئی نہیں جانتا کل کو مجھے اچھی نوکری ملتی بھی تھی یا نہیں۔ ماموں کا کہنا تھا کہ جو پاکستان کے حالات ہیں ان میں اب پڑھے لکھے لڑکوں کا بھی نوکری ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہیں میرے بھائی کا رشتہ بھی اسی لیے منظور تھا کیونکہ وہ جاپان کی ایک اچھی کمپنی میں نوکری کر رہا تھا۔ میرے بابا نے ان کو جب یقین دلایا کہ وہ میری خود اچھی نوکری لگوا دیں گے تو ماموں نے عجیب سی شرط رکھ دی، ایسی شرط جس نے میرے ماں باپ کو ایک پل کے لیے بالکل چپ سا کر دیا۔ جب وہ دونوں گھر آئے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ دونوں رشتہ ہو جانے کے باوجود بہت اداس سے لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا تو بابا نے ماموں کی جو شرط بتائی وہ میرے ہوش اڑا گئی تھی۔ ماموں نے کہا تھا کہ ہم سب میرے بھائی سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ دیں اور اب اسے اپنے گھر نہ آنے دیں، تو پھر ان کو رشتہ منظور تھا۔ ماموں صرف اپنی ذاتی انا کو تسکین پہنچانا چاہتے تھے۔ میرے بھائی نے ماموں کی بیٹی کے رشتے سے انکار کیا تھا، اس لیے وہ اسے ذلیل کروا کر یقیناً پچھتانے پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ میرے ماں باپ اداس تھے کیونکہ میرا بھائی چاہے نافرمان یا ضدی تھا مگر وہ ہمارے گھر کا ایک فرد تھا اور اس سے تعلق توڑنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ میں ماموں کی شرط پر غصے میں آ گیا اور ماں باپ سے بولا کہ اس سے تو اچھا ہے ہم رشتے سے انکار کر کے معذرت کر لیتے، اب زندگی بھر کے تعلق کو جوڑنے کے لیے کسی پر جبر تو نہیں کیا جا سکتا۔ ماموں کی بیٹی لینے کی ایسی بھی کیا مجبوری آئی تھی کہ ہم اپنے گھر کے فرد سے ناتا توڑ لیتے۔ اس پر بابا نے بتایا کہ میرے ماموں پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اگر ان کی بیٹی سے اب ہم نے رشتہ نہ جوڑا تو وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے تعلق توڑ لیں گے۔ میں ماموں کی ایسی شرائط کی وجہ سے بدظن ہو گیا تھا۔ میرے بھائی کو پتہ چلا تو وہ بھی غصے سے پاگل ہو گیا اور میری امی سے بار بار بات کرنے لگا کہ ایسے خود غرض بھائی کے لیے آپ مجھے مجبور کر رہی تھی۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا۔ ماموں کی شرط اور دباؤ پر امی نے بھائی کو پھر سے منانے کی کوشش کی تھی مگر وہ بھی ضد میں آ گیا کہ ایسے ماموں سے اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے جسے صرف اپنی خوشی عزیز ہو۔ دونوں کی ضد نے میری ماں کو شدید بیمار کر دیا اور وہ ایک روز بلڈ پریشر اچانک بڑھ جانے پر ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ میرا بھائی ان سے معافیاں مانگنے لگا مگر میرے ماموں کی بدستور اونچی انا نے میری ماں کو موت کے منہ میں جا پہنچایا تھا۔ میرے بابا نے جب یہ سب دیکھا تو میرے ماموں سے تعلق ختم کر لیا اور میرے بھائی سے کہا کہ وہ امی سے ملنے پاکستان آ جائے تاکہ وہ کچھ سنبھل جائیں۔ میرا بھائی مان گیا اور ایک ہی ماہ کے اندر وہ پاکستان پہنچ گیا مگر وہ اکیلا نہیں لوٹا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک جاپانی لڑکی کو دیکھ کر ہم سب ٹھٹک گئے تھے۔ میرے بھائی نے تب سر جھکا کر امی بابا کو بتایا کہ وہ اس جاپانی لڑکی سے شادی کر چکے ہیں، اور جاپانی لڑکی جس کا نام بھی اتنا عجیب تھا کہ ہمیں تلفظ ہی نہیں آ رہا تھا۔ بھائی کے بقول وہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی، اس کی آواز بہت مدھم اور پیاری تھی اور وہ ہمیشہ مسکرا کر بات کرتی تھی۔ اس نے چند ہی دنوں میں میری بیمار اور ناراض ماں کو منا لیا تھا۔ میرے بھائی نے بھی امی کو یہ کہا کہ دیکھ لیں ماموں کی بیٹی سے زیادہ پیاری لڑکی ہے
اور اچھی بھی بہت ہے۔ بھائی کی بات بھی ٹھیک تھی، مگر مجھے اس لڑکی نے کچھ پھرکا دیا تھا۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی مسلمان ہو چکی ہے، مگر وہ لڑکی مسلمان نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے بہت بار اسے عجیب و غریب حرکتیں کرتے دیکھا تھا، اور پھر ایک مسلمان کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک مسلمان اور کافر کے درمیان واحد فرق ہے، اور وہ لڑکی مجھے کبھی نماز پڑھتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی، بلکہ وہ جاپانی لڑکی مجھے زیادہ تر اپنے موبائل میں مصروف نظر آتی تھی۔ میں اسے دیکھتا تھا کہ وہ اکثر قرآن کی تلاوت یا کوئی درس وغیرہ لگا کر موبائل پر مصروف رہتی تھی، اور جب ہم میں سے کوئی سامنے جاتا تو جلدی سے درس یا قرآن سننے لگ جاتی۔ مجھے اس کی یہ حرکت عجیب لگتی تھی۔ مجھے پہلے تو اس کا موبائل استعمال کرنا ایک عام سی بات اور جہالت لگی تھی، کیونکہ ہم مسلمان لڑکے لڑکیوں میں بھی یہی جہالت پھیل چکی ہے کہ اسلامی بات یا قرآن کے دوران بھی ہم اپنی توجہ موبائل پر رکھتے ہیں۔ مگر مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ قرآن یا درس لگا کر ہی کیوں موبائل استعمال کرتی تھی۔ میں نے ایک روز بھائی سے بھی سرسری سے لہجے میں یہی بات کی۔ اس کی جاپانی بیوی اکثر ہی قرآن اور درس لگا کر بیٹھی ہوتی ہے، جیسے ظاہر کرتی ہے کہ وہ بہت نیک اور اچھی مسلمان ہے۔ میری بات پر میرا بھائی بولا کہ وہ واقعی نیک اور اچھی مسلمان ہے۔ یہیں سے اندازہ کر لو کہ وہ سارا دن قرآن کو اور دینی باتوں کو وقت دیتی ہے اور دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ میں اپنے بھائی کی اس بات پر تمسخر سے ہنس کر بولا کہ وہ جاپانی لڑکی بھلا کیسے عربی زبان میں قرآن سیکھ کر اسے سمجھتی ہے، یا پھر وہ اردو میں درس لگا کر کیا سمجھتی ہے کہ ہم پاگل ہیں، جبکہ وہ اردو زبان سے واقف ہی نہیں ہے، اور اسے ہماری بات سمجھنے یا ہم سے بات کرنے کے لیے بھی انگلش زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ میری باتوں پر میرا بھائی ایک پل کے لیے چپ ہو گیا، اور پھر مجھ سے نہایت عجیب بات بولا کہ میں ساکت رہ گیا۔ وہ ناراضگی سے بولا کہ تم یقیناً میری بیوی کو ہمارے ماموں سے قطع تعلق اور اس سارے فساد کی جڑ سمجھتے ہوگی، اس لیے ابھی تک اسے قبول نہیں کر پائے، جبکہ وہ جس روز سے آئی ہے تم سب کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میری بات سمجھنے کی بجائے الٹا مجھے ہی غلط سمجھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جاپانی لڑکی اس کو پوری طرح اپنے سحر میں جکڑ چکی ہے۔ میں نے دھیمے لہجے میں اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی اور وضاحت دی کہ جب ماموں نے اسے ناتا توڑنے کی بات کی تھی تو سب سے پہلے میں نے اس بات پر اعتراض اٹھایا تھا۔ مجھے خود ماموں کی بے حسی نے غصہ دلایا تھا کہ جس نے میری ماں کو موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے بس یہ پریشانی ہے کہ وہ لڑکی مسلمان ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ کبھی نماز ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتی، اور جو انسان مسلمان ہو جاتا ہے اسے سب سے پہلے نماز ہی سکھانی چاہیے، کیونکہ وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا۔ اس پر میرا بھائی کچھ شرمندہ سا ہو گیا، بولا کہ یہ میری غلطی ہے، مجھے اسے نماز کی تلقین کرنی چاہیے تھی، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے بھائی سے زیادہ بحث نہیں کی، اور پھر یہ بات فی الحال میرے دماغ سے نکل گئی، کیونکہ انہی دنوں خاندان والوں کے سوالات سے تنگ آ کر میری امی اور بابا نے سوچا کہ بھائی کا ولیمہ کیا جائے۔ ہمارے گھر میں ولیمے کی تیاری ہونے لگی، جس کی وجہ سے میں بھی مصروف ہو گیا، اور میرا بھائی اپنی جاپانی بیوی کو لے کر خریداری میں مگن ہو چکا تھا۔ میری توجہ اس لڑکی سے ان دنوں بالکل ہی ہٹ چکی تھی۔ میری امی نے خاندان والوں کو بلاوا دیتے ہوئے میرے ماموں کو بھی یاد رکھا تھا اور ان کے گھر جا پہنچی تھی۔ میں تب امی کے ساتھ ساتھ رہا اور سوچ لیا تھا کہ اگر ماموں نے کوئی بھی ایسی ویسی بات کی تو ٹکا کر جواب دے دوں گا۔ مجھے امی کی بیماری کا خوف تھا۔ میرا بس چلتا تو امی کو ماموں کے گھر کبھی نہ لے کر جاتا، مگر میری امی نے تب ایسی بات کہہ دی جو مجھے چپ ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ بولی کہ بہن بھائی سے رشتہ توڑنا آسان نہیں ہوتا، جیسے تم اپنے بھائی کی ضد اور من مانی کے باوجود اس کے لوٹ آنے پر خوش ہو کر ملے ہو، ویسے ہی تمہارے ماموں بھی میری عزیز بھائی ہیں اور ضدی مزاج ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کی من مانیوں پر اس سے تعلق توڑ دوں۔ میں اپنی امی کی ضد کے آگے خاموش ہو گیا اور انہیں ماموں کے گھر لے گیا۔ وہاں ماموں کی حالت دیکھ کر امی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جھٹکا لگا، کیونکہ کچھ ہی ماہ میں ماموں بہت بوڑھے اور بیمار لگنے لگے تھے۔ میری توقع کے خلاف ماموں اور مامی نے ہمارا استقبال بہت اچھے سے کیا تھا۔ میں اس مہمان نوازی پر حیران ہو رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یقیناً ماموں کو ہم سے تعلق توڑنے کے بعد احساس ہوا ہوگا کہ وہ کتنا غلط کر گئے۔ امی تو اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر رو پڑی تھی۔ ان کی خیر خیریت دریافت کرنے پر ممانی رونے لگی اور ہمیں بتایا کہ وہ کس برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم دونوں ماں بیٹا سب سن کر دم ساتھ گئے۔ مامی نے بتایا کہ ہم سے تعلق توڑنے کے بعد ماموں کو ان کے سسرال والوں نے بہت ذلیل کیا تھا۔
ممانی کو ان کی بہن نے رشتہ نہ دینے پر بہت طنز کیے تھے اور جتایا تھا کہ ان کی امیر نند نے انہیں دھوکہ دے کر اپنے لیے باہر کی بہو ڈھونڈ لی، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی ماموں اور ممانی ان باتوں سے پریشان تھے کہ کسی وجہ سے ماموں کی نوکری چلی گئی۔ ماموں کو انجائنا کا اٹیک آیا تھا اور وہ بستر پر تھے۔ ماموں امی سے معافی مانگنے لگے کہ شاید انہیں امی کی آہ لگی ہے، انہوں نے اپنی بہن کو ناحق ستایا تھا، اس لیے ان پر بھی یہ آفت آ گئی تھی۔ امی نے ماموں کو معاف کر دیا اور ان کو تسلی دینے لگی کہ جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی کے معاف کر دینے پر ماموں خوش ہو گئے تھے۔ امی نے ولیمے کی دعوت دی اور ہم واپس آ گئے، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ امی واپسی کا سارا راستہ بہت چپ چپ سی رہی تھی۔ مجھے لگا ماموں کے گھر کے حالات امی کو یوں گمسم کر گئے ہیں، مگر امی تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی، اور امی کی سوچ مجھ پر تب واضح ہوئی جب گھر جاتے ہی بابا سے مشورہ کر کے امی نے میرے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ امی پھر سے چاہتی تھی کہ میرا رشتہ ماموں کی بیٹی سے کر دیا جائے۔ میں اس روز روز کے رشتوں کی بات سے تنگ آ چکا تھا، مگر امی چاہتی تھی کہ ماموں کے اس مشکل وقت میں ان کا سہارا بنے۔ یقیناً سسرال والوں کی طرف سے ایسا برا رویہ دیکھنے کے بعد ماموں اب اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے پریشان ہو گئے۔ ان کے غرور کی اور جھوٹی انا کی ان کو سزا مل چکی تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مجھے مجبوراً ماننا پڑا تھا۔ وہاں میرا بھائی اب میری بات پر اپنی بیوی کو نماز سکھانے کی کوشش کر رہا تھا، تو امی اور بابا کہیں گئے ہوئے تھے، اور اس بات کو لے کر مجھے اکثر وہ دونوں الجھتے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ ایک دن میں گھر آیا تو امی اور بابا کہیں گئے ہوئے تھے، اور بھائی اپنی جاپانی بیوی سے نہ جانے کیا بول رہا تھا کہ وہ مجھے روتی ہوئی نظر آئی۔ میں چاہتا تھا کہ نظر انداز کر کے گزر جاؤں، مگر میں اپنی بھابھی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکا، تو بھائی سے پوچھ لیا کہ ماجرا کیا ہے۔ میرے پوچھنے پر وہ غصے سے جو بات بولا وہ مجھے ٹھٹکا گئی تھی۔ وہ بولا کہ رہنے دو اس کو، اسے نماز سیکھنی ہی نہیں ہے، روزانہ بہانے کرتی ہے۔ میرا بھائی غسیلی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھ کر بولا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ جاپانی لڑکی نہ سمجھی سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ ہمارے درمیان اردو میں گفتگو ہوئی تھی۔ میں نے جانچتی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا، آخر وہ کیا چاہتی تھی، اور اگر وہ مسلمان ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر میرے بھائی کے ساتھ کیوں تھی؟ 2 دن بعد ان دونوں کا ولیمہ تھا اور یہاں ان کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ میں ایک بار پھر سے سب مسائل سے ہٹ کر اس جاپانی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ زیادہ تر سب سے الگ تھلگ رہتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ کسی سے سامنا نہ ہو، نہ جانے وہ کمرے میں بند بیٹھی کیا کرتی رہتی تھی۔ میرے بھائی نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، شاید اب وہ خود بھی پچھتا رہا تھا ایسی لڑکی سے شادی کر کے جو مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتی رہی تھی۔ مگر ولیمے کے روز مجھے یہ دیکھ کر جھٹکا لگا کہ میرا بھائی اپنی اس جاپانی بیوی کے ساتھ بہت خوش کھڑا تھا اور ایک ایک سے اسے ملوا رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کے بدلاؤ پر افسوس ہوا تھا، وہ اس لڑکی کے حسن پر اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور مصروف ہو گیا، کیونکہ اسی روز میری بھی منگنی تھی ماموں کی بیٹی کے ساتھ، اس لیے میں نے اپنے بھائی کو نظر انداز کر دیا اور یوں وہ موقع خیریت سے گزر گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گھر میں سب معمولات پر آ گیا تھا۔ بھائی ان دنوں پھر سے واپس جاپان جانے کی ضد کرنے لگا تو میرے بابا اور امی گھبرا گئے۔ اس نے واپس آ کر وعدہ کیا تھا کہ اب جاپان جانے کا نام نہیں لے گا۔ میں نے بھائی کو سمجھایا تو وہ بیچارگی سے بولا کہ اس کی بیوی واپس جانا چاہتی ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے اداس رہتی ہے۔ مجھے یہ بات عجیب لگی تھی، ویسے تو گھر والوں کو یاد کرنا کوئی عجیب بات نہ تھی، مگر اس لڑکی نے پاکستان آ کر یہی بتایا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس سے تعلق ختم کر لیا ہے، مگر اب وہ پھر سے گھر والوں کو ملنے کے لیے مچل اٹھی تھی۔ میں بھائی کے سامنے خاموش ہو گیا کیونکہ میں مزید اس سے کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں نے اپنی ماں باپ کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ بھائی کی جاپانی بیوی مسلمان نہیں ہوئی اور وہ ہمارے گھر کسی خاص مقصد سے آئی تھی۔ میں نے شروع میں اس کا درس قرآن اور تلاوت کے دوران موبائل استعمال کرنے والی بات بھی بتا دی۔ میں چاہتا تھا کہ میرے والدین میرے بھائی کو سمجھائیں اور اس لڑکی کو بھی سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں، مگر وہ تو میری باتوں سے بھائی کی جاپانی بیوی کے خلاف ہو گئے اور گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ امی اور بابا نے میرے بھائی کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اس جاپانی لڑکی کو طلاق دے کر واپس بھیج دیں۔ بھائی یہ مطالبہ سن کر بوکھلا گیا۔ اس کی بیوی کو پتہ چلا تو اس کا بھی رنگ اڑ گیا اور وہ پریشانی سے سب کو دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری بات کا میرے والدین پر ایسا اثر ہوگا۔ ہمارے گھر میں ان دنوں عجیب گھٹن زدہ سی فضا قائم رہنے لگی۔ انہی دنوں ایک روز میں فجر کی نماز پڑھ کر گھر لوٹا تو مجھے اپنے گھر کے پیچھے بنے ایک بڑے اور کھلے برآمدے کی روشنی جلتی ہوئی نظر آئی اور عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ میں گھر کے سائیڈ کے گیلری نما راستے سے گزر کر برآمدے میں پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر
ٹھٹک گیا۔ سامنے میرے بھائی کی جاپانی بیوی قرآن سامنے رکھ کر زور زور سے رو رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا اور جب اس کے پاس پہنچا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں شرمندگی سے زمین میں گر گیا، کیونکہ وہ قرآن سامنے رکھ کر موبائل پر ساتھ ساتھ اس کا انگلش زبان میں ترجمہ کر رہی تھی، پڑھ کر رو رہی تھی۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ وہ کیوں ہر وقت قرآن اور درس کے دوران موبائل لیے رکھتی تھی۔ سچ جاننے کی بجائے میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے بھائی سے بات کی اور اس سے بھی پوچھا کہ وہ نماز والی بات پر اپنی بیوی سے کیوں لڑا تھا۔ میرا بھائی شرمندگی سے بولا کہ میں اسے نماز پڑھنے کی تاکید کرتا تھا اور طریقہ سمجھاتا رہتا تھا، مگر وہ ضد کرتی تھی کہ میں اسے پہلے پوری نماز کا ترجمہ اور مطلب سمجھاؤں۔ وہ بولا کہ میں اسے کیسے سمجھاتا، جبکہ مجھے خود نہیں پتا تھا۔ اس کی ضد پر اسے ہی ڈانٹنے لگا اور کہہ دیا کہ وہ نماز نہ پڑھنے کا بہانہ کرتی ہے، جس پر وہ ایک طرف رہ کر انٹرنیٹ سے نماز سیکھنے لگی اور اس کا پورا ترجمہ بھی سمجھ لیا۔ میرا بھائی پریشان تھا، بول رہا تھا کہ اس کی بیوی اپنے گھر والوں سے قطع تعلق ہونے کے بعد بھی اگر انہیں یاد کرتی ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ ہم سب بھی تو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ صرف سب سے ملنا چاہتی تھی اور امی بابا نے اس بات کو اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ اب اپنے بھائی کو کیا بتاتا کہ میری غلط فہمی کی وجہ سے یہ سب فساد کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے والدین کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کے دل سے میرے بھائی کی بیوی اتر چکی تھی۔ اب وہ اس پر شک کرنے لگے تھے اور میں وقفے سے اپنی پھیلی ہوئی غلط فہمی کو ٹھیک کرنے لگا۔ تب کہیں جا کر کچھ وقت بعد سب ٹھیک ہوا اور میرے ماں باپ نے بابی کو اپنے گھر والوں سے جا کر ملنے کی اجازت بھی دے دی۔ کاش میں اس نیک لڑکی پر شک کرنے کی بجائے پہلے سچائی جان لیتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ یہ غلط فہمی نے ہمارے گھر کا اتنے دن سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ دوستو، ایسی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔